वक्त बदलता है तो तनाजुर भी बदल जाता है। लिखने के मामलात वो नहीं रहते जो उससे पहले थे। नए लिखने वालों के यहाँ कुछ नई चीज़ें आती हैं, मौज़ूआत की सतह पर, असालीब की सतह पर, ट्रीटमेंट की सतह पर, बयान और बयानिए दोनों की सतह पर। कुछ नए अफसाना निगारों से हमने पूछा एक सेमिनार में कि उनके पास नया क्या है। कुछ माहिरीन की गुफ्तगू, कुछ दोस्तों का मुकालमा, सब कुछ उसमें शामिल है। लेकिन वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आप चाहें कि शौक़ का ये सिलसिला ताल्लुक़ में बदल जाए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जी जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इदारा उर्दू के आज के सेमिनार का आगाज़ करते हैं। जैसा कि आप जानते भी हैं और इधर बैनर पर भी लिखा हुआ है, आज हमने फॉर्मेट को थोड़ा सा बदला है और इससे पहले जो हम माहिरीन और अकाबरीन को बुला के मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करवाते रहे हैं, आज उसमें हमने ये इजाफ़ा किया है कि कुछ नौजवान जो लिखने वाले हैं उस तरफ का नुक्ता नज़र भी सामने लाने के लिए कि वो क्या सोचते हैं, क्यों लिखते हैं, किस तरह से लिखते हैं, फ़न का, फ़िक्र का, उसलूब का ज़ाविया उनके पास क्या है, या वो कैसा चाहते हैं दुनिया को और अदबी दुनिया को होना। तो उनसे भी हम पूछेंगे। फ़ातिमा उस्मान साहिबा अफ़साना निगार हैं, उस्मान आलम साहब अफ़साना निगार हैं और ये दोनों तख्लीक़कार की हैसियत से आज यहाँ मौजूद हैं, और जनाब डॉक्टर सलाहुद्दीन दरवेश साहब जो हैं ये तज्ज़िया निगार की हैसियत से मौजूद हैं। तो सवाल हमारा जो मौजू है उसका बड़ा तनाजुर ये है कि जो बदलता हुआ वक्त है वो सारी जो मामलात हैं अदब के, उनमें तब्दीलियाँ लाता है। और ज़ाहिर है अब वक्त गुज़र चुका है बहुत सा, पिछली दहाइयों की निस्बत, पिछली सदी की निस्बत। तो क्या तब्दीलियाँ आई हैं और अफ़साना निगार जो है वो क्या सोचता है और क्या सोच कर लिखता है, ये आज का हमारा सवाल है। तो मैं ज़्यादा गुफ्तगू इस वजह से नहीं करूँगा क्योंकि हमें सुनना चाहिए उन लोगों की बातों को जो नए ज़माने के मुताबिक सोचते हैं, नए ज़माने के मुताबिक लिखते हैं। और इसमें हमारे देखने के लिए भी बहुत कुछ है कि वो जमालियात या वो सारी बातें जिनको हम समझते हैं कि ये अदब के आला मायारात हैं, क्या नई नस्ल के पास भी वही हैं या उनसे कुछ मुख्तलिफ हैं। तो इस डिबेट को लेकर हम आज आगे चलेंगे। फॉर्मेट आप जानते हैं, थोड़ी सी गुफ्तगू जो मैंने कर दी है इतनी सी मैं किया करता हूँ। उसके बाद हम अपने अफ़साना निगारों से बारी बारी कहेंगे कि वो अपने नुक्ता नज़र का कुछ इजहार करें कुछ सवालात की रोशनी में, और उसके बाद फिर सलाहुद्दीन दरवेश साहब बात करेंगे थोड़ी सी। फिर जब ये हमारा एक राउंड ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद जो हाज़रीन हैं वो गुफ्तगू में शामिल हो जाएंगे। तो सवाल उस फ़ातिमा से करते हैं पहले मेरे ख़्याल में। फ़ातिमा, आप ये बताइए कि आपके नज़दीक आपका आइडियल अफ़साना निगार कौन है? फ़िलहाल नहीं बात कर रहा, यानी उर्दू अदब की जो रिवायत है उसमें आपने अफ़साने देखे पढ़े, अभी तक आप जिस मकाम पे आ गए हैं, आप किसको समझते हैं कि आप उस जैसा बनना चाहते हैं या उस तरह का लिखना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, अकादमी अदबियात का, अभी सियाल साहब का, कि यहाँ पर हमें अपॉर्चुनिटी इन्होंने ये दी कि हम आके अपनी बात कर सकें। लेकिन सवाल अभी सियाल साहब ने बहुत ही मुश्किल और बड़ा तीखा सा मेरे लिए सवाल है। दरअसल जब उर्दू अदब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो कुछ लोग हम में से ज़्यादातर बिल्कुल इब्तदा से, जिस वक़्त स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के ज़माने से, स्कूल से भी पहले से वो उर्दू अदब पढ़ रहे होते हैं। मैंने जब पढ़ना शुरू किया तो मैं उस वक़्त हाई स्कूल में थी, और मैंने जो पहली किताब पढ़ी वो नसीम हिजाज़ी की थी, कैसर व कसरा। और वहाँ से मुझे हुआ कि यार फ़िक्शन ऐसा भी होता है और मुझे उर्दू अदब को पढ़ना है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने उर्दू अदब को पढ़ना शुरू किया। फिर कृष्ण चंद्र हो गया, बेदी है, जितने अफ़साना निगारों के आप नाम लें, किसी जैसा मैं बनना चाहती हूँ तो उसका मैं जवाब बहुत ही ज़्यादा अदब के साथ, बहुत ज़्यादा हम्बल होके देना चाहूँगी कि नहीं, मैं किसी जैसा बनना नहीं चाहती, ना मैं ये चाहती हूँ कि मैं इस जैसा लिखूँ। सब ने बहुत मेहनत से और अपने अपने दौर के अंदर बड़ी ख़ूबसूरती से मसाइल को उठाया भी, उनके ऊपर बात भी की, उनको उजागर भी किया। अब हमारी बारी है, अब के मसाइल को उठाना, लिखना और उजागर करने का अब हमारा जो है वो हमारे ऊपर ये ज़िम्मेदारी है। तो हम उन जैसा नहीं लिख सकते क्योंकि अब हम उस दौर में नहीं हैं।
वो क्लासिकल जो वो लिख गए ठीक हुआ। वो अपने दौर के हिसाब से। ठीक हुआ, जवाब आपका आ गया। इसका मतलब है कि आप किसी जैसा नहीं बनना चाहते, तो फिर आप क्या बनना चाहते हैं? मसलन मिंटो के पास है उसका एक उसलूब है, बेदी के पास है उसका एक उसलूब है, और आगे आगे चले आए आप, तारड़ साहब के पास एक उसलूब है फिक्शन की, अगर आप बात कर रहे हैं, जी। या अफसाना निगार जो बाद में वो जो कुछ कर चुके हैं, अगर आप वो नहीं करना चाहते तो उसके अलावा क्या है ऐसा जो आप करना चाहते हैं? जब हम किसी मसले के ऊपर बात करते हैं तो मसाइल जो होते हैं, जैसे फर्ज एक मिसाल के तौर पे मैं बात कर रही हूँ कि ये मोबाइल फ़ोन है, ये मुझसे पहले किसी और यानरा में आया था, अब मेरे हाथ में किसी और यानरा का मोबाइल है, और आगे जाके यानरास चेंज होते रहेंगे। मेरा मकसद ये है कि अगर लिखारी अपना असलूब नहीं बना सकता, एक मुनफरिद असलूब नहीं सामने ला सकता, एक ही चाहे मसला हो लेकिन उसे मुख्तलिफ तरीके से उसको दूसरों के सामने पेश नहीं कर सकता, तो उसे लिखना ही नहीं ये चाहिए। तो ठीक हो गई। मसलन उसको एलिमेंट्स कुछ बताएं ना, मसलन ज़ुबान है, उसमें कोई तशबीह इस्तारा है, कोई तमसील है, कोई ट्रीटमेंट है, कुछ ऐसा बताएं ना। मुनफरिद तो हो गया, ठीक है, उसमें क्या एलिमेंट ऐसा होगा जो फ़र्ज़ करें मिंटो के पास नहीं था उससे आगे चला जाएगा, जानवर सजाद के पास नहीं था उससे आगे चला गया? अच्छा, इसका ये जवाब है, मैं ये नहीं कहूँगी कि मंटो के पास नहीं था, मंटो के पास भी था, और उसके अलावा जो उस वक़्त के लिखने वाले थे सबके पास उस वक़्त के जितने रुकन आप कह लें कि लिखारी के पास होने चाहिए, गुण जितने होने चाहिए वो उन सब में मौजूद थे। अब ऐसी क्या चीज़ है जिसका होना बहुत ज़रूरी है? मेरा ख़्याल है उसे हमें कहना चाहिए उम्मीद। एक तो हमारे माशरे के अंदर इस वक़्त जिस तरह के मसाइल हैं, वो पेचीदा से पेचीदा होते चले जा रहे हैं, इतने गुंजलक हैं, जिसे हम स्नोबॉल इफ़ेक्ट कहते हैं। वो वाला है। जब उस दौर के अंदर जो अफ़साने लिखे जाते थे, उसके तब मसाइल छोटे हुआ करते थे, और हम मंशा याद के भी आप अफ़साने अगर देखेंगे तो उन्होंने बड़ा मसला भी जो उठाया, एक ही मसला उठाया, उसके ऊपर एक अफ़साने को पूरा बनाया और बड़ी खूबसूरती से उसको पेश कर दिया। इसी तरीके से बाकी सब ने भी किया। अब हमारी टेबल, उस वक़्त टेबल पे जैसे एक चीज़ होती थी उसको डिस्कस करना है, अब हमारी टेबल तो भरी हुई है, इतने सारे मसाइल हैं, इतने सारे हमारे अंदर घुटन भी कह लें आप उसको, माशरती तौर के ऊपर, रिश्तों के अंदर, आप जिस चीज़ को आप उठाएंगे आपके पास टेबल भरी हुई है, अब आप एक चीज़ को लेके बोल नहीं सकते। ठीक, उस्मान साहब आपसे यही बात है, आप ज़रा फरमाइए, कुछ एलिमेंट्स गिनवा सकेंगे आप ऐसे जो नया अफ़साना निगार नए चाहता है या उसके पास आ जाने चाहिए? सर, मामला ऐसा है, जो सवाल आपकी तरफ से और जो फातिमा ने जिस पे बात की है, अब जो नए लिखने वाला है, अब नया लिखने वाले के पास एक तो ये है कि उसके पास एक पूरी रवायत मौजूद है, अफसाने की रवायत मौजूद है, और वो रवायत तकरीबन 100 साल से ऊपर की है तकरीबन। तो अब जब हम देखते हैं आज के तनाज़र में इन मामलात को, तो उसमें हमें लगता है कि ख़ास तौर पर 9/11 के बाद जो फिक्शन लिखा जा रहा है, वो जिस पे फातिमा ने भी ज़िक्र किया कि जो मसाइल हैं हमारे, इन मसाइल की वजह से ख़ास तौर पर 9/11 के बाद जो दहशतगर्दी का मामला यहाँ पे मामला हुआ, और फिर जो घुटन का मामला हमारी समाज के अंदर, वो तख्लीकार के जहन पर उसके इस कदर असरात हैं कि जो अंदर तख्लीक है, जो प्योरिटी है तख्लीक की, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो दबकी इस गर्द के साए में। सिर्फ मसाइल को बयान करना मेरे ख्याल में फिक्शन नहीं है। बिल्कुल। यानी इसके जैसे आपने कहा कि कुछ ऐसा है, वो तो एक है मामला, एक निसाबी मामला भी है, एक कुछ चीज़ें सामने की हैं, लेकिन जब आप तख्लीक कर रहे होते हैं तो आपके ज़हन में ऑलरेडी कुछ सांचे बने होते हैं, कुछ पैटर्न बने होते हैं, आप उसी के तहत वो सामने ला रहे होते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो नए तख्लीकार हैं, नया फिक्शन लिखने वाला है, वो मुख्तलिफ तरह से मुख्तलिफ डायमेंशन में वो काम करता है। उसके पास अलामतें हैं, तमसील है, मुख्तलिफ तरह की टेक्निक हैं जिसके अंदर वो रहते हुए वो अपनी बात कर सकता है।
اور وہ جو بات کر رہا ہے کیا وہ بات اس حد تک اس کے اندر اتنا معاملہ ہے کہ وہ قاری تک جاتے جاتے وہ اس طرح جا بھی پا رہی ہے یا نہیں جا پا رہی ہے؟ یہ سوال ہے. یہ سوچتے ہوئے یہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم لوگ اپنی ذہنی خلل کی وجہ سے وہی بیانیہ یا وہی مسائل کو بیان کرتے جا رہے ہیں؟ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ چیزیں آج کے تخلیقات کے لیے آج کے تخلیقات کے لیے یہ معاملات ایسے ہیں، ان چیزوں کو وہ بھی ایڈریس کرنا چاہیے. ہم درویش صاحب سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ ذرا ہمارے جو لکھنے والے ہیں ان کی بھی اور ہماری بھی مشکل کچھ آسان کریں. معاملہ یہ ہے کہ جب آپ تخلیق کرتے ہیں تو اس وقت وہ معاملہ تخلیقی ہے، لیکن جب آپ تخلیق کو ڈسکس کرتے ہیں تو بہت حد تک معاملہ اکیڈمک ہو جاتا ہے. تجزیہ جو ہے وہ آپ کو ریشنل ہو کے کرنا پڑتا ہے. تجزیے کو آپ تخلیقی ہو کر یا رومانوی ہو کر نہیں کر سکتے، تجزیہ تو ریشنل ہوگا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس مثلا انور سجاد کے پاس یہ تھا کہ اس نے منٹو والا بیانیہ چھوڑ کر ایک نسبتاً تجرید کی طرف جاتا ہوا اسلوب اپنایا. اس کا کہنا یہ تھا یا اس کے دور کا خیال ہے کہ پچھلا جو مسئلہ تھا اس کے بیان کے لیے بیانیہ کی تکنیک ٹھیک تھی، ہمارے لیے نہیں ہے، ہم آگے اس کو لے کے آتے ہیں. بعد میں علامت نگارہ ہے، انہوں نے کہا کہ ہمارا مسئلہ اور ہو گیا ہے تو ہم بیانیہ اور تجرید دونوں کو چھوڑ کے ہم علامت کو کرتے ہیں. بعد میں ہم نے پھر اس کو رخصت کر دیا کہ یہ ہمارے کام کی چیز نہیں ہے. دنیا سائنس فکشن لکھ رہی ہے، وہ بھی ایک اور ٹیکنیک ہے. تو اگر مسئلہ آگے کی طرف بڑھ رہا ہے فکری طور پر تو ساتھ ساتھ اس کے اسلوب کو، اس کی تکنیک کو بھی آگے جانا چاہیے. تو میرا جو سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آج کا افسانہ نگار یا آج کا لکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ مسئلہ پیچیدہ ہو گیا ہے، چیزیں ٹیبل پر زیادہ آ گئی ہیں. اب یہ بھی ایک اور مسئلہ ہے کہ آپ کس چیز کو چیز سمجھ رہے ہیں. اگر آپ موبائل فون کو یہاں پڑے ہوئے کوئی ایک چیز سمجھ رہے ہیں یا پین کو ایک چیز سمجھ رہے ہیں، تو منٹو کے ٹیبل پر نوآبادیات پڑی ہوئی تھی. اس کا جو ٹیبل ہے اس کے اوپر تقسیم پڑی ہوئی ہے. اس کے ٹیبل کے اوپر جو سماجی شکست و ریخت ہے وہ پڑی ہوئی ہے. اس کے ٹیبل کے اوپر چچا سام کے خط پڑے ہوئے ہیں. تو اس کے ٹیبل پر بھی بہت کچھ ہے. آپ صرف یہ نہ سمجھے کہ آپ کا ٹیبل بھرا ہوا ہے. تو اس نے کس تکنیک کو استعمال کر کے ان چیزوں کو بیان کیا، یہ ایک مثال کے طور پر. جی ہاں، دوسری جنگ عظیم اس کے ٹیبل پر پڑی ہوئی ہے. تو آپ جس چیز کو سمجھ رہے ہیں ہو سکتا ہے اس کے ٹیبل پر اس سے زیادہ چیزیں پڑی ہوں. ہاں، سلاد اس کے علاوہ. تو ڈاکٹر صاحب سے ہم یہ گزارش کریں گے کہ مسئلے کو ہم تھوڑا سا اس کو یعنی بانٹ کر اجزاء میں دیکھتے ہیں کہ کیا نئے لکھنے والے کے پاس وہ زبان اس کو اتنی آتی ہے کہ جو نئے مسائل کو بیان کر سکے. کیا اس کے پاس تکنیک ایسی ہے جو پچھلی تکنیکوں سے مختلف ہو، جس سے پتہ چلے کہ یہ نئے دور کے مسئلے کو بیان کرنے کے لیے موزوں ہے. تو اگر آج تک کا افسانہ نگار ہمارا یہی سمجھتا ہے کہ منٹو سب سے بڑا افسانہ نگار، وہ تو تھا ظاہر ہے، لیکن اگر وہ اسی طرح کا بننا چاہتا ہے یا منشا صاحب جیسا بننا چاہتا ہے یا رشید امجد صاحب جیسا بننا چاہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پلٹنا چاہتا ہے. تو کیا کوئی ایلیمنٹ ہے آپ کے خیال میں نئے لکھنے والے کے پاس؟ آپ نے بھی ان کو پڑھا، ہم نے بھی پڑھا، تو ذرا تجزیاتی سطح پر صلاح الدین درویش صاحب سے میں گزارش کروں گا. تھینک یو ویری مچ. افسانے پر ان دونوں نوجوانوں نے جو بات کی وہ انٹرسٹنگ ہے، لیکن مسئلہ جس کی طرف ان کو جانا چاہیے یا جس طرف یہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بہت ٹیڑھا ہے. جہاں تک زبان کا تعلق ہے، یہ لوگ کیونکہ زندہ ہیں دونوں، اٹ مینز اور سروائیو کر رہے ہیں، ان کو زبان تو آتی ہے. زبان کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے لیے کسی کے سامنے زانوِ تلمس طے کرنے پڑتے ہیں، وہ میں بتاتا ہوں تقدیر عموم کیا ہے. تو ہرگز ایسا مسئلہ نہیں ہے. دوسرا، ہر انسان کیونکہ سماجی سطح پر ایک زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے، تو اسلوبیات کے مختلف زاویے ہر انسان کے پاس ہوتے ہیں. بھکاری سے کیسے بات کرنی ہے، افسر اعلیٰ سے کیسے بات کرنی ہے، کلرک سے کیسے بات کرنی ہے، تھانے دار سے، مجذوب سے کیسے بات کرنی ہے، ایسی بات اسالیب ہر شخص کے پاس موجود ہوتی ہے. پرابلم جو ہے کیونکہ الٹیمیٹلی اس میں ہیومن کریکٹر آتا ہے، انسانی کردار افسانے میں، اور انسانی کردار کو آپ ٹیم نہیں کر سکتے. بظاہر آپ جس کو بہت شریف، بہت دانا بینا، بہت مخلص اور بہت شاندار اور زبردست انسان ڈکلیئر کر رہے ہیں، تو افسانے میں جب آپ اس قسم کے کریکٹر کو لے کر آئیں گے
اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخصیت کی آپ نے رد تشکیل کرنی ہے. یعنی وہ جہان جو اس کے ظاہر میں موجود ہے اور وہ جہان جو اس کے کریکٹر میں موجود ہے, دیر از اے ڈفرنس. تو جب آپ ایک ایسی کہانی لکھیں گے جو بظاہر کسی کی شخصیت سے آپ نے ڈرائیو کی ہوئی ہے, آپ نے دیکھا, سنا, سوچا, سمجھا اور آپ نے افسانہ لکھ دیا, ایک یہ صورتحال ہے. ایک یہ ہے کہ آپ کو جو بظاہر کریکٹر سامنے آیا ہے, جس کو آپ پینٹ کر رہے ہیں, ڈپکٹ کر رہے ہیں اپنے افسانے میں, ایٹ دا سیم ٹائم آپ نے اس کی رد تشکیل کرنی ہے. یعنی بدترین کردار میں ایسا نہیں ہے کہ وہ انتہائی بدتمیز ہے, اس کے اندر بہت سارے گوشے ایسے ہوتے ہیں جہاں پر وہ انتہائی مہذب, شائستہ اور بہت زبردست شخصیت کا مالک ہوتا ہے. تو یہ ایک ڈی کنسٹرکشن, یعنی لکھتے ہوئے یا کردار سازی کرتے ہوئے اس کو آپ نے کیا کہتے ہیں, اس کو اسٹریٹ نہیں کر دینا, بلکہ ہر وہ چیز, ہر وہ خیال, ہر وہ نظریہ, ہر وہ منظر, پس منظر جو اس میں آپ نے پیش کرنا ہے, تو اصولی طور پر نئے افسانے کو چاہیے کہ ساتھ ساتھ وہ اس کی رد تشکیل کرتا چلا جائے, ایک چیز. دوسری بات جو ہے وہ تحیر ہے. سائمہ صبح اٹھی تو اس کے جوڑوں میں درد ہو رہا تھا, اس نے امی کو آواز دی. امی نے جب نحیف سی آواز کو سنا تو وہ دوڑتی ہوئی آئیں کہ میرے بچے کیا ہوا. اچھا, یہ سماجیات ہے, یہ فکشن نہیں ہے. تو جو چلتے پھرتے ہم ایک دوسرے کو, ڈاکٹر اجاز آئے ہوئے ہیں, ان سے میں ابھی بات کروں گا تو بتائیں گے کہ میں ناب منڈی بہاؤالدین میں تھا تو وہاں پر ان لوگوں سے ملا, پھر میں لاہور گیا, کل شام میں یہاں پہنچا تو میرے ساتھ یہ وقوع ہوا وغیرہ. تو ہم تو ہر لمحہ کہانیاں بیان کر رہے ہیں, لیکن کہانی فکشن کے آرٹ میں کب داخل ہوتی ہے؟ جب آپ کریکٹر میں داخل ہوتے ہیں, اور وہ جو بظاہر آپ کے پاس ہے آپ اس کو توڑتے ہیں. تھوڑا سا اس کے کہ یہ لائیو نہیں جاتا, تھوڑا سا آگے. یہ جو کریکٹر جس کو میں پینٹ کر رہا ہوں, پینٹ کر رہی ہوں, اس کے اندر جو ایک پیچیدگی جو آپ نے بات کی نا اس کی میز کے اوپر, وہ میز کے اوپر نہیں ہے, انسانی وجود ہے جس کے اوپر ان تمام انبار کے اثرات جو مرتب ہوتے ہیں, اور اس کا کوئی نہ کوئی پرسنالٹی امپیکٹ بھی وہ بنتا ہے. تو وہ جو ایک افسانہ نگار کا پرسنالٹی امپیکٹ ہے اور عام لوگ جو کہانیاں سناتے پھرتے ہیں, ان میں ایک فرق آنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں ایک حیرت کدا اگر آپ آباد کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے تو آپ روداد نویس ہیں, آپ افسانہ نگار, فکشن رائٹر, انگریزی کا لفظ زیادہ بہتر ہے, آپ فکشن رائٹر نہیں ہیں. فکشن رائٹر کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ کچھ ایسے معاملات اور مسائل کو منظر عام پر لے کر آتا ہے کہ جس کے بارے میں تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. یعنی پرسنالٹی, ہیومن کریکٹر اور اس کی پرسنالٹی کے جو ناممکنات ہیں آپ ان کو سامنے لے کر آتے ہیں. تو حیرت کدا اگر آپ آباد نہیں کرتے, مارکیز ہے تو وہ اس کے لیے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. دیکھیں وہ رد تشکیل کیسے کرتے ہیں کریکٹر کی. ہمارے لیے فرشتہ صورت, فرشتہ سیرت, فرشتہ فراں اور یہ وہ آسمانی, اس کے افسانے میں جب فرشتہ آتا ہے تو وہ جناب ایک رات کو مطلب آسمان سے گرتا ہے, کیچڑ میں لتڑا ہوا, ایک شخص اس کو دیکھتا ہے, وہ دیکھنا بڈھا بابا فرشتہ ہے, دانت جس کے جھڑے ہوئے ہیں, گنجا ہو چکا ہے, ایک بات ہے. تو یہ چیز ہے. اب یہ نہیں ہے کہ وہ فرشتہ ہیومن کریکٹر نہیں ہے. فرشتے کے بارے میں جو لوگوں کی ترجیحات, جذبات, رجحانات, جو تحریریں, جو اس کا تقدس ہے, فکشن نگار اس کو توڑ کر ایک نیا منظر نامہ وہ سامنے لے آتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب, آپ نے بہت اچھا ہی ایک بات کر دی. یہی اسی آخر پہ جب آپ آئے کہ مارکیز کے حوالے سے آپ نے کہا, تو آپ سب لوگ بھی جانتے ہیں, آپ بھی اور آپ بھی, کہ مارکیز جو ہے وہ اس کا فکر اپنی جگہ پہ ہے, ظاہر ہے وہ بھی بہت بڑا ہے, لیکن اس نے ایک ایسی تکنیک اختیار کی ہے یا استعمال کی ہے تواتر کے ساتھ, میجک ریئلزم کی, جو اس کے ساتھ جڑ گئی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ بندہ جو پہچانا جا رہا ہے وہ فکر تو اپنی جگہ پر موجود ہے, لیکن وہ اپنی تکنیک کی بنیاد پر پہچانا جا رہا ہے, اپنی ٹریٹمنٹ کی بنیاد پر پہچانا جا رہا ہے. وہ ایک پورے عہد کو پہچان دے گیا ایک آدمی کہ اس زمانے کا آدمی جو ہے وہ اسی مسئلے کو اس تکنیک میں بیان کرتا ہے. تو سوال بنیادی طور پر یہ ہے کہ کیا, جیسے ابھی آپ نے کہا کہ روداد نویسی میں اور فکشن میں فرق ہے, تو وہ کیا شے ہے جو روداد نویسی کو فکشن بنا دیتی ہے؟
ज़ाहिर है वो ज़ुबान का कोई ट्रीटमेंट है, कोई तकनीक का कोई तजर्बा, कोई मेथड है जिससे ये सब कुछ बनता है। तो बुनियादी तौर पर हम उस मेथड की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। मसलन मेरा एक छोटा सा तजर्बा ये, चीन में रहकर मैंने कुछ काम किया और साइंस फिक्शन को तर्जुमा किया वहाँ से, चीनी साइंस फिक्शन को अंग्रेज़ी से किया, मुझे चीनी उस तरह से नहीं आती। तो वहाँ जाकर हम ये समझते हैं कि एक ऐसा मुआशरा, चीनी मुआशरे के बारे में मतलब मेरा ये ख्याल था कि ये एक अगले कदम पर गया हुआ मुआशरा है, वहाँ पे मसाइल और हैं, वहाँ पर जो सूरत हाल है मुआशी वो बहुत बेहतर होगी वगैरह वगैरह। लेकिन जदीद तरीन तकनीक में फिक्शन में जाकर उन्होंने तबकाती तकसीम और इस तरह के मसाइल पर ऐसा लिखा है, वो इंजीनियर है और उसने सिविल इंजीनियरिंग की तकनीक को इस्तेमाल करते हुए एक पूरे के पूरे उस दुनिया के 3 परत बना दिए, उसको घुमा देते हैं। वो एक साइंस फिक्शन है, वो एक लंबी बात है। तो कहने का मतलब ये है कि उस मसले को बयान करने की जो तकनीक है वो नए ज़माने के आदमी की है। अब देखिए ना, अगर आप इस मोबाइल को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप मैसेज करते हैं, तो बात तो वही है, जो आप कहना चाहते हैं वो दूसरे तक पहुंच रही है, लेकिन ये ख़त की तकनीक से एक मुख्तलिफ चीज़ है, ये रुक्के की तकनीक से एक मुख्तलिफ चीज़ है, ये जो पैगाम बर था, नामा बर था, उससे एक मुख्तलिफ तकनीक है। तो काम तो वही कर रहे हैं आप, लेकिन तकनीक उसकी मुख्तलिफ हो गई है, इस बुनियाद पर यह नया हो गया। तो सवाल बुनियादी तौर पर यह है कि क्या नए अफसाना निगार के पास, आज हम अफसाना निगारों की चूँकि बात करें इसलिए हम अफसाना निगार करें, वरना किसी वक्त हम शायरों पर भी ये बात करेंगे अगले किसी उसमें, कि क्या नया है ऐसा नए अफसाना निगार के पास जिसके ज़रिए वो ये दावा करता है या वो ये तमन्ना करता है कि मैं नए ज़माने के मसाइल को मुनफरिद तरीके से बयान कर दूँगा। तो मेरे ख्याल में शामिल करते हैं आप अपने दोस्तों को भी गुफ्तगू में। सबसे करीब तरीन रफ़ीक साहब बैठे हुए हैं, तो इनको मौका देते हैं और उसके बाद बारी बारी हम जो ठीक है। तो सर माशाल्लाह बड़ी हो रही है, लेकिन जो सवाल है वो नौजवान और फरानिगारों के बारे में जी सर, वो इन दोनों की से ये सवाल है क्या वो अगर इनकी कोई सोच उनके सामने आती या इनको गाइड क्या है, या वो फरानिगार को अपने खाने को किस तकनीक के सहारे आगे बढ़ाना चाहेंगे। और आप अली का नाम लें या बेदी का नाम है, का नाम है, तो बड़े बड़े फरानिगार मौजूद हैं और फरानिगार की अपनी एक टेक्निक है, अपना नाम जैसे शख्सियत है जो उनके जुमले बोलती थी। तो फरानिगार जो आज का है उसमें मुझे तो ये अच्छा है कि उसने शायद फरानिगारों की जो इतनी बड़ी लाड़ है उसका मुताबिया नहीं किया, और वो अभी वो रुदान निगारी में निपटे हुए हैं। अब रुदान निगारी कैसा फरानिगार होती है, और मार्केट जब रिपोर्ट भी करता है तो उस रिपोर्ट में भी एक तिलिस्म पैदा करते हैं। तो रिपोर्ट में सारा काम करती है, उसके अंदर कोई टेक्निक, कोई तिलिस्म उसके अंदर पैदा हो जाए। मैं कहानी को बयान करने से तो ज़ाहिर है कहानी, लेकिन ऐसी कहानियां लिखी गई एवं की बाद ऐसी कहानियां हैं जो कहानी है उसमें अच्छा क्या जरूरी ये है कि नया अफसाना निगार जो है वो मुताले के रमूज से ही अपने अफसाने को मुदव्वर बना सकता है, जैसे बना सकता है। अब जो अफसाना निगारों से आप पूछें जी उधर जा कि वो छोड़ते कैसे हैं जी, तो ये इसमें थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं। हाँ, मेरे ख्याल में हम जिनको बुलाया है बोलने के लिए उनको मौका देते हैं। उन्होंने अच्छी बात की आगाज़ में, तो दोबारा एक दफ़ा हम फातिमा की तरफ जाते हैं कि इस वक्त तक की जितनी गुफ्तगू है वो आपने सुन ली, तो इसके नुक्ता नज़र में, और ये भी मत समझिए कि आप किसी कटहरे में खड़े हैं और आपसे पूछा जा रहा है। देखें ये गुफ्तगू के लिए है और ज़रा हम आपको सुनने के लिए बैठे हैं, और ये भी कोई तवक्को नहीं है कि कोई बहुत बड़ी बात हम यहाँ करके उठें। सिर्फ ये है कि जो लोग खामोश रहकर बातें सुनते रहते हैं उनके पास भी एक बोलने का एक मौका भी होना चाहिए और उनके पास कोई नुक्ता नज़र है। तो मैं फातिमा से दोबारा गुजारिश करता हूँ कि वो ये बताएं या ये इस पर बात करें कि चलें अपनी बात वो अगर ना भी करें, अपनी बात भी उसमें शामिल की जा सकती है कि इस अहद के अफसाना निगार जो हैं उनके पास क्या ऐसा शय है जिसकी बुनियाद पर वो नए ज़माने को बयान कर सकते हैं। अच्छा, गुड क्वेश्चन, शानदार।
سب سے پہلے تو ابھی میں یہی سوچ رہی تھی کہ دوبارہ ایک دفعہ موقع ملے، کیونکہ پہلے جب پہلے سارا موقع سارا موقع تو اس کے لیے بہت شکریہ. دوسرا یہ کہ جیسے آپ نے یہ بات اس وقت درویش صاحب بھی بات کر رہے لائیو نہیں جاتا پھر نا، بالکل قریب کر لیں. درویش صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ منٹو کی ٹیبل پہ بہت کچھ تھا اور جنگ عظیم بھی تھی، اور انہوں نے بھی کہا، میں عمران صاحب نے بھی، جہانگیر عمران صاحب نے بھی، کہ یہ ساری چیزیں تھیں. وہ سب چیزیں منٹو کی ٹیبل پہ تھیں، ہماری ٹیبل تک آتے آتے وہ اور بڑھ گئی ہیں، بڑی ہو گئی ہیں اور گنجلک ہو گئی ہیں. اور جتنا زیادہ، کیا اب جنگیں نہیں ہیں، جیسے 9/11 کا ذکر کیا عثمان عالم نے، اس کے بعد پوری ایک نفسیات بدل گئی ہے. کووڈ کے بعد ایک پوری نفسیات بدل گئی ہے. اچھا آپ نے سوال سر دوبارہ میں سوال وہی ہے، چاہتی ہوں کہ سوال بار بار ہے میں کوشچن آپ سے یہ کرنا چاہتی ہوں، آپ کیا میں صحیح سمجھ رہی ہوں کہ آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہم جو ابھی نئے لکھنے والے ہیں وہ اسلوب میں یا ٹیکنیک میں ایسی کون سی چیز استعمال کر رہے ہیں جو مختلف بھی ہو اور نئے زمانے کو بھی ساتھ لے کر چلے؟ یہی کوشچن ہے آپ کا. اچھا، اسلوب جو ہے وہ افسانہ نگار جب لکھنا شروع کرتا ہے وہ کہیں سے سیکھتا نہیں ہے. اسلوب اس کے اندر آلریڈی ایک موجود ہوتا ہے، تخلیقی کچھ ایسی چیز اس کو خداداد ایسی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اسے سیکھنی نہیں پڑتی. ہاں، اپنے اسلوب کو وہ بہتر ضرور بنا سکتا ہے. سب سے بڑی چیز میری نظر کے اندر، ایک آج کل کے دور کے لیے اختصار، دوسرا جامعیت، تیسرا کمیونیکیشن، کہ کیا آپ قاری تک اپنی بات پہنچا بھی رہے ہیں یا نہیں. علامت کا دور نکل چکا، اس لیے کیونکہ تب لوگ چھپ کے لکھتے تھے. اگر ہم ابھی بھی ڈر کے لکھیں، یا ابھی بھی جیسے عثمان نے کہا کہ اتنا زیادہ کچھ ہے کہ صحیح طور پہ ہم اس کو صفحے پہ لا نہیں پاتے، اپنے ہی دماغ کے اتنے، ہمارے اپنے مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ ہم اس کو پوری طریقے سے لکھ نہیں پاتے. تو اس کے لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم نے کردار انسان کو بنانا چھوڑنا پڑے گا، ہمیں کردار مسائل کو بنانا پڑے گا. میں نے یہ میں اپنے ذاتی تجربے سے بھی بات کر رہی ہوں، اور اس کے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں، یہاں سارے سینئر بیٹھے ہوئے ہیں، کہ اب جیسے ایک میں مثال دیتی ہوں کہ تکلیف ہے، لاٹھی ہے، ایک بندہ ہے جسے تکلیف ہے اور وہ لاٹھی لے کے چلتا ہے. کردار ہم اس لاٹھی کو بھی بنا سکتے ہیں، کردار ہم اس کی تکلیف کو بھی بنا سکتے ہیں، اور کردار ہم اس شخص کو بھی بنا سکتے ہیں. اس وقت ہمیں مسائل کو کردار بنانا ہے. اگر ہم اسے کردار نہیں بنا کے سامنے لے کر آئیں گے، اسے امپورٹنس نہیں دیں گے، انسانوں کے گرد بنتے رہیں گے افسانہ، تو افسانہ آگے نہیں بڑھے گا. میں ایک اس کے اندر ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہتی ہوں، اپنے افسانے کی کسی کی مثال بھی دیجیے، مثلا آپ نے فلاں میں یہ کیا ہوا ہے. میں بالکل آپ کو یہ مثال دیتی ہوں. میں نے سب سے جو اس وقت جو چینج آتی ہوئی چیزیں، ایک تو یہ کہ ہم اب فیوچرسٹک سوچنا شروع ہو گئے. ہم سائنس فکشن ابھی اس طرح بے شک نہ لکھ پائیں، کیونکہ ابھی ہم فیوچرسٹک لکھیں گے ایسے کردار یا ایسا مسئلہ جو بہت دور کا ہے، ابھی موجود نہیں ہے، ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن ہمارا دماغ یہ سوچتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے. اس کے اوپر میں نے ایک افسانہ لکھا گیتی کے نام سے، جس کے اندر وہ ایک ایسی دنیا میں چلی جاتی ہے جہاں پر ہر چیز آٹومیٹک ہے، ہر چیز جو ہے وہ روبوٹک ہے. اور اس کے حوالے سے بھی لکھا ایک میرا فیوچرسٹک افسانہ، ایک اینتھولوجی کے اندر فروخ ندیم صاحب نے بھی چھپوایا. اس کے اندر وہ گیمنگ کے اوپر تھا، اور جو کپل ہوتا ہے وہ ایک ان ریئلسٹک ہالوسٹک جو کیریکٹر ہوتا ہے اس سے اس قدر زیادہ اس سے محبت کا شکار ہو جاتا ہے کہ اپنے ہی بچے کو اگنور اس حد تک کر دیتے ہیں کہ بچہ زندہ نہیں رہتا. تو ہمارے پاس ٹاپکس تو بہت زیادہ ہیں. ٹیکنیک کا جہاں تک عمل ہے تو درویش صاحب نے پینٹنگ کے حوالے سے یہ کر کے بھی آئے ہیں، اور ہی نوز کہ پینٹ جب آپ کوئی چیز کرتے ہیں تو وہ کس قدر اس کا کینوس آپ کس حد تک بڑا کر سکتے ہیں. ہمیں افسانے کا کینوس ٹرائی اینگل ہے، ریکٹ اینگل ہے، ہمیں شیپس چینج کرنی ہے، لیکن کینوس ہمیں اب بہت بڑا نہیں رکھ سکتے. دیکھیں ہم ایز اے کنزیومر، ایز اے قاری،
ایز اے کسی بھی طرح سے آپ ایون کوئی چیز خریدنے دکان پہ جائیں. اور پھر میں دوبارہ یہ کہنا چاہوں گی، ایڈ کرنا چاہوں گی کہ میری مثال دینے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہ حتمی بات ہے، میں صرف مثال دیتی ہوں اور میں غلط بھی ہو سکتی ہوں. کہ آپ کوئی چیز بھی خریدنے جاتے ہیں، آپ دکاندار سے کہتے ہیں مجھے یہ چیز چاہیے، اب وہ آپ کو 10 پہلے چیزیں دکھاتا ہے، یہ رنگ دیکھیں یہ رنگ دیکھیں، آپ اسے بتا بھی رہے ہیں یار مجھے یہ کلر چاہیے، اینڈ میں جا کے دکھاتا ہے تو آپ کو غصہ آئے گا، آپ کہیں گے یار یہ پہلے کیوں نہیں اس نے مجھے دکھایا، اتنی دیر یہ مجھے کیا پڑھا رہا تھا، یہ مجھے اتنی دیر سے کیا دکھا رہا تھا. جب منظر نگاری آپ دیکھیں، اختصار کی جہاں تک میں بات کروں، منظر نگاری اتنی کی جائے جتنی اس کی ضرورت ہے. منظر نگاری اب منظر نگاری وہ نہیں رہے گی کہ آپ لکھتے چلے جائیں کہ اس نے وہ جناب جی پائل آرام سے وہ پہن رہی تھی، پھر اس کے بعد اس نے اپنا پاؤں اٹھایا، پھر اس نے ایسے کیا. نہیں، میں نے اپنے ایک افسانے کے اندر بالکل 3 سینٹنسز کے اندر ایک عورت کا اپنے آپ کو سمیٹنا، اٹھانا اور تیار کرنا 3 سینٹنسز کے اندر بیان کیا. اور بات صرف بیان کرنے کی بھی نہیں ہے، جامعیت ایسی ہونی چاہیے جو قاری کے ساتھ ابلاغ کرے، اسے اپنے ساتھ جوڑ کے رکھے اور ساتھ چلائے بھی. پھر بات درویش صاحب نے بالکل ٹھیک کی کہ مسائل پہ بات کرنا تو روداد ہوا، یہ تو کہانی ہے، آپ نے کہانی بیان کر دی، ہم خبریں تو نہیں بتانے کے لیے آئے، ہم کیا کرنے کے لیے آئے ہیں، پھر ہمیں کیا لکھنا ہے. مجھے یہ لگتا ہے اپنا میں پوائنٹ آف ویو یہاں پر دینا چاہتی ہوں اور آپ سب کی اجازت سے، کہ آپ چینج اگر نہیں لا سکتے کسی کی سوچ پہ، کوئی بھی آپ ایک ہیڈنگ پڑھیں، ایک چھوٹی سی ہیڈنگ ہے، شارٹ فکشن ہے، جیسے ایک تھا وہ والا کہ وہ بیبیز کے شوز والا تھا، مجھے صحیح طرح یاد نہیں ہے کہ دے آر فار سیل کسی نے لگایا ہوا تھا، یعنی کہ اس کا اپنا بیبی ختم ہو گیا تھا تو اس نے جو اس کے لیے چیزیں خریدی تھی وہ فار سیل لگا دی. تو ایک سینٹنس ہے وہ، صرف ٹھیک ہے، سوچنے پہ مجبور کریں. آپ کسی کو اگر سوچنے پہ مجبور نہیں کر سکتے، اگر مسئلہ بھی آپ اٹھا رہے ہیں اور اس پہ سوچنے پہ مجبور نہیں کر رہے، صرف مسئلہ بیان کر رہے ہیں، تو کیا فائدہ لکھنے کا. آپ اس کا حل اس طریقے سے بتائیں کہ قاری کو یہ نہ لگے کہ حل ہے. پھر انہوں نے درویش صاحب نے ایک بڑی پیاری بات کی کہ فرشتہ صفت ہم بنا دیتے ہیں، ہیرو سسٹم ہمارے ہاں اتنا زیادہ ہے، کیوں ہم اس بات کے اوپر بضد ہیں کہ ہم ایز اے معاشرہ ہم بہت زبردست، ہمارا معاشرہ تو گندا ہے، ہم کہتے تو ہیں لکھتے بھی ہیں. منٹو نے بھی کہا کہ یہ معاشرہ ہی گندا ہے اگر یہ میری جو میں لکھتا ہوں اگر اسے قبول نہیں کرتا. تو معاشرہ تو جس طرح کا ہے، لیکن ہم پھر کیوں ایک انسان کو فرشتے کی طرح دکھانا چاہتے ہیں، بیٹا ہو تو بالکل ایسا ہو، بیٹی ہو تو بالکل ایسی ہو، اور اگر شوہر ہے تو وہ ایسا ہو. ہمیں گرے کریکٹرز میں آنا پڑے گا، ہمیں گرے کریکٹرز کو انٹروڈیوس کرنا پڑے گا. نو بڈی کین بی وائٹ اینڈ بلیک، کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا. اور ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں تشکیل دینا پڑے گا، ذہن سازی کرنی پڑے گی. یہ بہت مشکل کام ہے، اس کو ہمیں شارٹ اختصار کے اندر بھی لکھنا ہے. ٹیکنیک وہ استعمال کرنی ہے جو پینٹر استعمال کرتے ہیں. ہم اب ایک اس کے اندر 2 صفحے میں یا 2.5 صفحے کے اندر اگر قاری کو پوری تصویر دکھا دیں تو قاری کو لگے گا کہ ہاں میرا نام وقت ضائع ہوا، میں نے ایک نئی چیز سیکھی، پڑھی اور میں سوچنے پہ مجبور ہوا. تو میرا خیال ہے کہ جہانگیر صاحب کو بات کریں پھر ہم عثمان کی طرف آئیں گے. یہی معاملہ ہے کہ اگر آپ پینٹر بھی بننا چاہتے ہیں تو ادھر بھی ہے کہ وہ کون سا ہے، وہ امپریشنزم ہے، ایبسٹریکٹزم ہے، ڈی آرٹ تک چلا گیا معاملہ. تو آپ کو پھر ادھر جا کے بھی بتانا پڑے گا، آپ صرف مصوری نہیں کہہ سکتے. اور اگر کفایت لفظی کا مطلب ہے تو اگر ایک عورت کا اٹھ کے جانا 3 جملوں میں بیان ہوتا ہے تو تراشیدم، پرستیدم، شکستم، بالکل تو اس میں تو پوری کائنات بیان ہو گئی ہے کہ آپ نے کیا کر دیا 3 جملوں میں. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ تو پہلے سے ہو رہا ہے. اگر نئے آدمی کا مسئلہ نیا ہے تو اس کے پاس بیان کرنے کے لیے نیا کیا ہے، سوال یہ. جہانگیر عمران صاحب. میرے دوست عابد سے آپ بار بار ایک سوال اٹھا رہے ہیں، اس کا جواب نہیں آ رہا دوسری طرف سے. آپ قریب کریں مائک کو تاکہ لائیو ذرا. عام طور پر جب آپ مسائل لے ہیں، ٹیکنیک بھی آپ کی نئی ہونی چاہیے، اسلوب بھی آپ کا نیا ہونا چاہیے. بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ یہ جو نئے ہمارے لکھنے والے ہیں، ان کے پیچھے کوئی تحریک نہیں ہے، کوئی نظریہ نہیں ہے، کوئی بڑا ٹیلنٹ بھی نہیں ہے. شکر کریں، اچھی بات ہے یہ تو. اس وجہ سے
کہ نیا افسانہ نہیں آ رہا سامنے. مطلب میں ان کے افسانے پڑھتا ہوں، سنتا بھی ہوں، الکو میں ریگولر وہاں کا ممبر ہوں. تو نفسیاتی مسائل جس طرح ہوتے ہیں انسان کے یا سماجی مسائل، وہ تو پہلے بھی تھے، اب بھی ہیں، لکھے جا رہے ہیں، کوئی نئی بات نہیں. اسی طرح نئے لکھنے والوں کے یہاں اسلوب کی سطح پر کہانی پن موجود ہے. سب میں دیکھتا ہوں کہانی پن موجود ہے. اسی طرح حالانکہ انہوں نے علامت نگاروں نے کہانی پن کو اڑا دیا تھا، لیکن ان کے یہاں کہانی پن موجود ہے. لیکن تھوڑا سا فرق یہ کر رہے ہیں کہ کردار نگاری کو یہ اڑا رہے ہیں اور منظر نگاری اڑ رہی ہے. اور اس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، میں گلہ کرتا ہوں ان سے کہ افسانہ شارٹ ہو گیا، بہت مختصر ہو گیا. اس سے وہ لطف نہیں لے رہے ہم جو احمد جاوید کی کہانی سے لیتے ہیں، منشا یاد کی، منٹو کی کہانی سے جو ہم مزہ، غلام عباس کی کہانی. اچھا، جو آپ نے گرے ایریا کی بات کی، گرے ایریا میں منٹو جو ہے وہ ایک یا غلام عباس جو ہے، غلام عباس برے آدمی سے وہ غلام عباس ایک اچھے آدمی سے برائی نکال لیتے ہیں، وہ برے آدمی سے. منٹو جو ہے برے آدمی سے اچھائی سامنے لے آتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ دودھا پہلوان ہے، کتنا برا بدماش ہے لیکن کتنا اچھا، یہاں دیکھیں کتنا اچھا. اس طرح پچھلے دنوں میں پڑھ رہا تھا غلام عباس کا رس پڑھ رہا تھا، تو وہ کریکٹر جو ہم اس میں سے کیسی خوبصورتی نکال لیتے ہیں. تو یہ گرے ایریا پر لکھا جا رہا ہے، کوئی نئی بات نہیں آپ کر رہا ہے، یہ نیا افسانہ نگار نئی بات نہیں کر رہا کوئی. عثمان صاحب کے پاس جانے سے پہلے یہ بھی ہمیں ویسے دیکھ لینا چاہیے کہ کوئی لازم نہیں ہے کہ اگر نیا افسانہ نگار کوئی نئی چیز استعمال کر رہا ہے تو اس کو پتہ بھی ہو کہ میں یہ نیا استعمال کر رہا ہوں. یعنی کام کرنا ایک اور چیز ہے، اس کو بیان کر پانا ایک اور چیز ہے. تو ممکن ہے ان کے پاس، تو ہمیں قارئین سے بھی یہ توقع رکھنی چاہیے کہ کیا وہ دریافت کر سکتے ہیں کہ اگر نیا لکھنے والا ہے تو کیا پتہ اس کے پاس کچھ ایسا ہو جو اس کے پاس نہ ہو. تو اس حوالے سے بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ یعنی خود ہی نہ بتاتے رہیں کیا قاری یہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس کچھ نیا ہے یا نہیں ہے. تو اس بات پہ پھر ہم بعد میں صلاح الدین صاحب سے بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے عثمان سے بھی ہم بات کریں گے اسی حوالے سے کہ آپ کے خیال میں نئے آدمی کے پاس نیا کچھ ہے یا ہونا چاہیے، یا کیا ایسا ہو سکتا ہے. عثمان صاحب، عثمان عالم صاحب. سر، ابھی تک کی جو گفتگو ہوئی ہے اس کے تناظر میں، اور جو آپ کا سوال ہے کہ نئے رائٹر کے پاس کیا کچھ نیا ہے، تو سر مجھے جو لگتا ہے نا، ایک آرٹسٹ کے پاس اس کے پاس اپنے آپ سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. جب تک آپ اپنے داخل میں نہیں جائیں گے، آرٹ آپ نے پروڈیوس کرنا ہے تو آپ کا آرٹ باہر نہیں ہے. باہر تو آپ کے کچھ معاملات ہیں، مسائل ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں. آپ نظریے پہ لکھیں گے بہت اچھا ہے، مذہب پہ لکھیں گے بہت اچھا ہے، مسائل پہ لکھیں گے بہت اچھا ہے، کہانیوں کا انبار آپ لگا دیں گے جو آلریڈی ہیں. کیا ایک آرٹسٹ، فکشن نگار، مارکیز کی بات ہوئی ہے، ریئل میجکزم کی بات ہوئی ہے، تو میجک کہاں سے اس کا پھوٹ رہا ہے؟ اصل سوال تو یہ دیکھنے والا ہے کہ کیا مارکیز کے ہاں جو میجک اٹھا ہے کیا باہر سے آیا ہے یا اس کے ذات سے آیا ہے؟ سر یہ دیکھنے کی بات ہے نا. جب یانگ کہتا ہے، کولیکٹیو کانشسنس کی بات کرتا ہے، وزڈم کی بات کرتا ہے، اور ایسی جگہ سے آرٹ پھوٹنے کی بات کرتا ہے جو فرد کے اندر ہے. اسی کے اوپر درویش صاحب نے بات کی تھی کہ جو تحیر ہے، جو مسٹری ہے، جو میجک ہے، میجک ہمیں سوسائٹی سے نہیں ملنا، میجک ہمیں فرد کی ذات سے ملنا ہے جو ہمارے اندر ہے. یہ جو ایک باڈی ہے یہ ایک پوری مشینری ہے. صرف مشین کی سطح پہ جب ہم اس کو دیکھیں گے تو کچھ اور طرح سے ہم چیزوں کو پروڈیوس کریں گے، لیکن جب اس کے اندر ہم جائیں گے، ان ڈیپتھ ڈائیو لگائیں گے، تو ہمارے لیے ایک پوری کائنات ہمارے اندر موجود ہے. اس کائنات کے اندر جھانک کر، اس کائنات کے اندر ڈبکی لگا کر، اس کے اندر سے ہم کوئی چیز باہر لے کے آئیں.
اور جو آپ کے سماج کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہو، تو شاید کچھ چیز فن پارہ فکشن کو بن پائے گا. صرف کہانی کہنا میرے خیال میں معاملہ نہیں ہوگا، کہ ہمارے اندر کی بہت ساری ایسی سطح ہیں ہماری ذات کے اندر کہ جن کے آنے سے ہمارے اندر وہ ایک تحیر کا پہلو ہوگا، ایک مسٹری کا پہلو ہوگا. اور پھر دوسرا اثر یہ بھی دیکھنے والی بات ہے کہ ہمارا جو یہاں کا تخلیقار ہے، صرف ہم اس کے اوپر بہت زیادہ چیزیں برڈن نہیں ڈال سکتے. یہاں سے مراد پاکستان؟ ہاں، اپنی سوسائٹی کی ہم بات کریں گے نا. جب ہماری سوسائٹی کا ایک تخلیقار ہے، کیا وہ ذہنی طور پر آزاد بھی ہے یا نہیں ہے؟ وہ تو جھگڑ بندیوں کا شکار ہے. یہاں پہ تو معاشی ہے، سماجی ہے، مذہبی ہے، وہ تو انہی چیزوں کے گرد رہتا ہے اور انہی چیزوں کو جگالی کرتا رہتا ہے. جو ہمارے اندر آرٹ ہے، ایک فرد کے اندر ہے، یعنی دنیا میں کہیں پہ بھی کوئی فرد بیٹھا ہوا ہے تو وہ فرد کے اندر جو آرٹ ہے وہ پیورٹی مانگتا ہے اپنی تھاٹ سے، اپنی چیزوں سے. اس کے بعد جو آرٹ ہے وہ باہر آتا ہے، جو ایک یونیورسل آرٹ ہے. آرٹ کوئی وہ نہیں ہے کہ ایک یونیورسل ہے جہاں سے ہم اندر جاتے ہیں اور وہ جا کے وزڈم اور وہ چیزیں جہاں سے پھوٹتی ہیں ان کو لے کے آتے ہیں اور اپنی سوسائٹی کے ساتھ اس کو ہم آہنگ کر کے ایک آرٹ کی فارم میں لاتے ہیں. اسی لیے وہ فکشن بن پاتا ہے. ادروائز اگر سامنے کی کہانی ہے تو وہ کبھی بھی فکشن نہیں بنے گا. اپنی مثال دے دیں، وہ جو آپ کا افسانہ ہے جنریٹر، کیا کہہ رہا ہوں، ٹرانسفارمر مثلا، وہ بہترین اس کی مثال ہے. اس طرح کی بہت ساری ایسے معاملات ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ آج اس میں بتائیں نا آپ نے کیا کیا، تاکہ جن لوگوں نے نہیں پڑھا ان کو پتا کہ ٹرانسفارمر سے بتا دیں اس کے کہ کیا ہے یہ ٹرانسفارمر. اس کا جو یہ جو انہوں نے باتیں کی ہیں نا، دراصل اس کا بنیادی طور پہ تو یہ ہے کہ ٹرانسفارمر کا جو تھیم ہے، لوڈ شیڈنگ کا معاملہ ہے اور لوگ باہر نکلے ہوئے اور ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، اور ایک بندہ اوپر چڑھتا ہے ٹرانسفارمر میں جانتا ہے اور وہ ٹرانسفارمر میں دیکھتا ہے اور نیچے آتا ہے اور گالیاں دیتا ہے. کہتے ہیں یہاں پہ تو عیاشی ہے، یہاں پہ تو ٹرانسفارمر کے اندر محل بنے ہوئے ہیں، لوگ گھوم پھر رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، اور ہم یہاں پہ جو ہماری ذات ہے وہ تو ختم ہو گئی، ہماری جو روح ہے وہ نگل گئی ہے، ہم ایک سیل کی طرح اور جسم میں اور ان کے جنازے جا رہے ہیں. بنیادی طور پر تو یہ وہی ہے کہ آپ کا جو باہر ہے اور اندر ہے، آپ کس طرح سے سماج کو دیکھ پاتے ہیں اپنے اندر کی اینکس ہے. تو ان چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے. دوسرا پھر یہ ہے کہ جہاں پہ ہماری بات ہوئی ہے سائنس فکشن کی، سوری ٹو سے ہماری معاشرے میں سائنس فکشن نہیں پھوٹ سکتا اس وقت تک جب تک ہم سارے لوگ نسٹلجیا کا شکار ہیں. سر کون سا یہاں پہ آپ کا ادب، ایک منٹ سر، ایک منٹ ہمارے یہاں پہ جو نسٹلجیا ہے، ہم جتنا بڑا فکشن یہاں پہ ابھی تک کا ہے، سارا نسٹلجیا آپ ماضی میں جا رہے ہیں. آپ کا دماغ ماضی میں ہے، آپ فیوچر میں جا ہی نہیں پا رہے. آپ ایک نوجوان افسانہ نگار سے کیسے توقع رکھ سکتے ہیں؟ پہلے آپ اپنے پرانے افسانوں کو تو چھانٹیں، نہیں ہم ان کو دیکھیں، لیکن وہ ایک ساتھ نہیں. میں ویسے گزارش کر رہا ہوں کہ سوال تو یہی ہے نا، یہ جو نوسٹیلجیا آپ کا مسئلہ تو نہیں ہے، نئے نوجوان کا مسئلہ تو نہیں. میری سر پڑھنے والوں سوال ہے نا، سر پڑھنے والوں میں وہی گزارش کر رہا ہوں نا کہ نوسٹیلجیا تو نئے آدمی کا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے وہ جو آئے ہوئے ہیں کہیں اور سے، ان کا مسئلہ تو ہو سکتا ہے، اس نسل کا مسئلہ تو ہو سکتا تھا. اگر آپ کا مسئلہ نوسٹیلجیا نہیں ہے تو آپ کا جو زمانے کا آدمی ہے وہ لکھنے والا بھی نوسٹیلجیا ہی کیوں لکھ رہا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں سر، ہماری جھگڑ بندیاں ہیں نا. ہم جس سماج میں رہتے ہیں، ہمارے اوپر ابھی نظریے کی بات ہوئی، معاملات کی بات ہوئی ہے، ہم جس سماج میں رہتے ہیں اسی کا ہم فرد ہیں. ہم افریقہ میں نہیں ہیں، ہم یورپ میں نہیں ہیں، ہم اس سماج میں ہیں. ہمارے معاملات، ہمارے مسائل، ہماری فیملیاں، ہمارے دوست یار، ہمارا کاروبار سارا اس سسٹم کے اندر ہے. ہمارا سوچ کا سٹرکچر اس میں بنا ہوا ہے. اس سے جب ہم آزاد ہوں گے تو ہم آگے کی طرف جان پائیں گے، ادروائز مشکل ہے. جی میں آپ سے آپ کی طرف لاتا ہوں بات کو، جو انہوں نے کہا بہت اہم بات ہے. اور دیکھیں سائنس فکشن جو ہے نا وہ لکھے گا، اگر سائنس پڑھے ہوئے آدمی کو فکشن لکھنا آتا ہوگا تو سائنس فکشن لکھے گا، یا فکشن لکھنے والے آدمی کو سائنس آتی ہوگی تو وہ لکھے گا. ان دونوں میں سے کوئی ایک کام ہوگا تو تبھی کرے گا. تو یہاں پہ جو سائنس کا اسٹوڈنٹ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری منہ مشرق کی طرف ہے، اور جو ادب کا اسٹوڈنٹ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا منہ جنوب کی طرف ہے. تو وہ تو کبھی بھی نہیں ملیں گے. ظاہر ہے مشرق اور مغرب ہوں تو پھر تو شاید ہو سکتا ہے گھوم کے بھی مل جائیں، لیکن مشرق اور جنوب والے کبھی بھی نہیں مل سکتے، یہ الگ ہی رہیں گے. تو یہ تو مسئلہ ہے یقیناً. باقی وہ جو بات ہے میجک والی،
کہ آپ کے اندر سے میجک پھوٹتا ہے. میرا خیال ایسا نہیں ہے. میجک آپ کے لفظ سے پھوٹتا ہے, لفظ آپ کے اندر سے پھوٹتا ہے. مسئلہ تو یہ کہ آپ لفظ کو تو اپنے اندر سے نکال سکتے ہیں, لیکن اس لفظ کے اندر سے جو میجک نکلے گا وہ ہنر کی بنیاد پر ہے. میں ڈاکٹر صاحب سے گزارش کروں گا, ڈاکٹر اعجاز صاحب شامل ہونا چاہتے ہیں گفتگو میں, تو یہ ذرا پہنچائیے کہ اس پہ ایک طرح سے دونوں ایک کافی ہیں, کیونکہ یہ لگتا ہے اس طرح کہ سوال لاینل بنتا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو نئی چیز ہے وہ مثلاً اختصار ہے. اب اختصار ایک بالکل نئی چیز ہے, یہ پہلے نہیں تھا. اب اس کی جو وجوہات ہیں وہ نئی لائف ہے, جس طرح کی مثلاً ڈیوائسز ہیں. تو اس طرح ایک جو نئی سینسٹیوٹی ہے وہ اس طرح اپنے آپ کو مینیفیسٹ کر رہی ہے. اور اس میں وہ سائنس فکشن کی جو بات ہو رہی ہے, وہ ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی سائنسدان ہو تو وہ سائنس فکشن لکھے, یا فکشن تو ڈیفینیٹلی اس کو لکھنی آنی چاہیے, لیکن سائنسدان ضروری نہیں ہے. مثلاً اب تقریباً ہر آدمی کے پاس موبائل ہے, تو ایک حد تک تو وہ سائنسدان ہے. تو جتنی یہ سائنس ہے, اس کو اگر وہ اپنی فکشن میں شامل کر لیتا ہے تو وہ سائنسدان بن جائے گا, وہ سائنس فکشن بن جائے گی. اور دوسرا عثمان صاحب نے ایک بات کی, وہ ناسٹالجیا, جس کو آپ نے پھر کہا, ڈیفینیٹلی جو نیا افسانہ نگار ہے وہ اس طرح ناسٹالجیا کی بنیاد پہ نہیں لکھ رہا. جس طرح کہ مثلا ان کا افسانہ جو ہے ٹرانسفارمر, اب اس میں ناسٹالجیا نہیں ہے, اس میں تو ہماری موجودہ صورتحال ہے کہ ہم جو لوڈ شیڈنگ کا شکار ہیں, اس سے بہت سارے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. بہت شکریہ. جی آپ کے ساتھ جی میں تھوڑا سا ایک پری کنسیوڈ میرا ایک اس کو کسی تناظر میں دیکھا جائے کہ کسی کی گفتگو کے حوالے سے میں خاص طور پہ بات کر رہا ہوں, کیونکہ سوشل میڈیا پہ ہم جو فکشن پڑھ رہے ہیں نا, اس کے حوالے سے آلریڈی میرے پاس کچھ یعنی میرے اس بارے میں خیالات موجود ہیں. ایک فلیش فکشن یا مائکرو فکشن کا ایک یعنی لفظ استعمال ہو رہا ہے, اور ایک دوڑ سی شروع ہو گئی ہے. اور جیسا کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں, اور تقریباً 5-4 سال پہلے تک تو ہمیں کسی ایک کتاب کا نام بھی نہیں ملتا تھا. صرف ایک کتاب کراچی میں سے چھپی تھی, اور ایک کوئی UK کے مقصود علی شیخ صاحب کا کوئی سنا تھا, پڑھنے کا موقع نہیں ملا کہ انہوں نے یہ مختصر ترین افسانے لکھے ہیں. لیکن اس کے بعد ابھی ایک طوفان آ چکا ہے, میرے خیال سے 20-30 کتابیں تو گزشتہ سال ڈیڑھ میں یہ نئی چیز یہ چھپ چکی ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دباؤ کس لیے, مطلب کیا افسانے کی جو کتاب ہے اس کے قارئین کی تعداد ابھی 500 سے بڑھ کے 5000 ہو گئی ہے فلیش فکشن لکھنے کے بعد؟ ایسا کچھ نہیں ہوا. وہ ہمارا جو مجموعی سماجی جو المیہ ہے لٹریچر کی طرف جو ہماری توجہ کم ہوئی ہے, اس کے کئی مسائل ہیں, اس کے پیچھے کئی مسائل ہیں, لیکن اس کا حل یہ نہیں ہے کہ ہم لکھنا ترک کر دیں. تو ایک غیر ضروری پریشر ہم لے رہے ہیں اور اس کے اوپر کنسنٹریٹ بہت زیادہ کر رہے ہیں. دوسری جو گزارش میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ لکھنے کے لیے ایک تو جذبہ چاہیے, اور دوسرا آپ کا جو انداز تحریر ہے, آپ کی جو تحریر کی جو قوت ہے وہ چاہیے. اب ہمارے نئے لکھنے والوں کے ہاں مطالعے کا رجحان بہت کم ہے, یعنی بہت زیادہ نہیں پڑھا ہوا, ایک دوسرے کو زیادہ پڑھا ہوا ہے, اور سوشل میڈیا پہ جو چیز پروجیکٹ ہو رہی ہیں وہ زیادہ پڑھی ہوئی ہیں. اور چونکہ جذبہ بہت وفور بہت ہے, تو اس وفور کی وجہ سے لکھنا چاہتے ہیں اور لکھ رہے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ تکنیکیات کا بھی مکمل علم نہیں ہے, اور زبان کے بارے میں ایک یعنی معذرت خواہانہ رویہ یہ ہے کہ نہیں جی وہ زبان پرانی ہے. مسئلہ زبان کا نہیں ہے, آپ نئے الفاظ استعمال کر لیں, پہلے کسی لفظ کی معنویت تو مقرر کرنی پڑے گی نا آپ کو. روایت کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بعض ایسے الفاظ ہیں کہ جو استعمال ہونے کے بعد یعنی ان کی ایک پلیسنگ بن جاتی ہے. جب آپ ایک کہانی بنانا چاہتے ہیں
تو آپ کو 2 4 5 الفاظ بنے بنائے مل جاتے ہیں، ان کو مخصوص جگہوں پر آپ رکھ کے ایک کہانی کا تانا بنا بن لیتے ہیں، باقی الفاظ پر آپ نے اپنی مرضی سے لگا دینے ہوتے ہیں۔ یہ روایت کا فائدہ ہے۔ اگر آپ نے نئی روایت تشکیل دینی ہے تو آپ کو پہلے نئی علامتیں وضع کرنی پڑیں گی، تو اس میں وقت لگے گا۔ اس روایت کی ٹوٹل ریجیکشن سے آپ نئے افسانے کی طرف نہیں جا سکتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ مسائل ہیں نئی نسل کے لکھنے والوں کے، اور جہاں وہ ان مسائل کا شکار ہے وہاں کنٹریبیوٹ بھی اچھا کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر موضوعات کے حوالے سے ان کا کام بہت ہی عمدہ ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو اس سے پہلے نہیں لکھی گئی اور وہ لوگ لکھ رہے ہیں، وہ ہم تک پہنچ رہی ہیں، تو اس لحاظ سے اپریسیشن بھی ہے ان کے لیے۔ تھینک یو۔ اور کوئی سوال کمنٹ کرنا چاہیں تو کریں گے سر؟ میں اچھا، کوشچن شروع میں وہی ہوا تھا کہ ہم کس طرح بہت نزدیک ٹھیک کہ ہم کس طرح ٹھیک ہے ڈفرینشیٹ کر سکیں کہ ہم سے شاہنواز نہ کہ ہم کس طرح ڈفرینشیٹ کر سکیں کہ ہم سے جو پہلے لوگ تھے انہوں نے ایک اسلوب اپنایا، ایک زبان اپنائی، ایک طریقہ جو اپنا ایکسپریشن کا اپنایا، تو آج کی نسل کس طرح اس طریقے سے مختلف ہے۔ پھر یہ بھی ایک چیز ہمارے مطالعے میں ہے کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ یہ چیزیں بدلتی بھی ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نہیں بدلیں گے، مطلب ہم اسی طرح رہیں گے۔ ظاہر آج یعنی علامت آئی، تجرید اور یہ چیز بدلی، تو آج کا میں سمجھتا ہوں کہ کچھ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں اسلوب یا زبان یا بیان، یہ بہت زیادہ انفلوئنس ہوتا ہے آپ کے سوسائٹی سے۔ سوسائٹی دو طرح سے، ایک گلوبل سوسائٹی سے اور آپ کی ایک جو انڈیجینس جو موجودہ آپ کی جس میں جیسے پاکستان ہے یا پنجابی ہیں۔ تو آج کا جو لکھنے والا ہے وہ بہت زیادہ پہلے کی نسبت آج سے 60-70 سال پہلے گلوبل سوسائٹی سے زیادہ اس کا انٹریکشن بہت بڑھ گیا ہے۔ وہ امریکہ کو بھی جانتا ہے، وہاں کے اداکاروں کو بھی جانتا ہے اور دنیا کے دوسرے لوگوں کو بھی۔ تو جیسا بتایا گیا وہ جانتا ہے، ظاہری بات ہے۔ وہ اگر وہ تھوڑا سوچنے والا ہے تو جو اگر وہ سوچنے والا ہے تو شاید وہ تھوڑا بہتر جانتا ہوگا۔ ادیب ہے جس طرح ہمارے ادیب ہیں تو عام لوگوں سے بہتر یہ جانتے ہوں گے، سوچنے والے لوگ ہوتے ہیں، تو بر وہ جانتا ہے۔ تو اب جب اس کا خمیر اٹھے گا، اس کی کہانی کا، اس کی اسلوب کا جو بنے گا، تو وہ ایک اپنی لوکل سوسائٹی سے اور گلوبل جو انفلوئنسز جو ہیں وہ ان سے مل کے ایک بنائے گا، جو مجھے لگتا ہے اور وہ شاید اگر تحقیق کی جائے تو وہ پایا بھی جائے گا کہ آج کی سوسائٹی بہت زیادہ کلیئرٹی کی طرف جا رہی ہے۔ ایک وقت تھا علامت تھی، تجرید تھی، آج کلیئرٹی ہے۔ مطلب کہ اس کی میں اس طرح کہوں گا کہ چیزوں میں کلیئرٹی اور کیلکولیشن بہت ہے۔ آپ چیزوں کو بہت زیادہ میجیکل ریئلزم کی آپ نے بات کی، اور بھی بہت ساری ہیں، وہ ہوگا، آگے بھی چلتے رہیں گے۔ لیکن جو آج کی سوسائٹی ہے مجھے لگتا ہے اس کے اندر کلیئرٹی آف تھاٹ اور کیلکولیشنز بہت امپورٹنٹ ہیں۔ مطلب کہ آج کی سوسائٹی کی میں بات کروں تو مریخ پہ جا رہے ہیں، کیلکولیشن ہے اس میں، میڈیکل سائنس میں دیکھ لیں، کمپیوٹر سائنس میں دیکھ لیں، بہت زیادہ ڈیپ چیزیں ہیں اور اس میں ایک ایک نقطے کی کیلکولیشن ہے۔ تو یہ چیز آپ کے لٹریچر کو بھی امپیکٹ کر رہی ہوتی ہے کہ جہاں جب ایک لکھنے والے کو ایک تھا آزادی کہ وہ اپنی سوچوں کو بہت زیادہ ایکسپینڈ کرتا تھا، آپ داستان سے لے لیں تو وہ جو بھی کچھ بے تحاشا سوچ سکتا تھا، اس لیے کہ اس کے پاس وہ نہیں تھا کہ سمجھ لیں کہ چیزیں اس کے پاس واضح معنی بھی نہیں تھی۔ اب واضح معنی بھی، ایک تو یہ ہے کہ کلیئرٹی ہے، ریئلزم کی طرف جائے گا ہمارا لیٹر جانا چاہیے۔ دوسرا اختصار کی جو بات، ریئلزم کو ہم 100 سال پیچھے چھوڑا ہے میرا خیال ہے کہ 100 سال دیکھیے کہ ایسا نہیں ہے کہ اب وہ چھوڑا ہے تو پھر نہیں ہو سکتا، ہو تو سکتا ہے، یہ کوئی بات نہیں کہ وہ چھوڑا ہے تو نہیں ہو سکتا۔ بہرحال اس کی تو مجھے لگتا ہے کہ جائے گا۔ اور سیکنڈ جو آپ نے اختصار کی بات کی تو وہ اس کی ایک چھوٹی سی بات ہے کہ ہم ویژولی بہت رچ ہیں۔ ہم ایک سائنس فکشن فلم، کوئی واٹ ایور فلم دیکھتے ہیں تو ایک سین میں ہم بے تحاشا چیزیں دیکھ لیتے ہیں۔ ہم ایک
मूवी लगाते हैं तो उसमें हीरोइन आती है तो हम उसका पूरा ग्लैमर देख सकते हैं, हमें अलफ लैला की तरफ नहीं चाहिए 1.5 पेज उसकी आप हुस्न की और कपड़ों की बताएं। हम एक जुमले में आज का कारी, आज का रीडर सिचुएशन को समझ जाता है, सीन को समझ जाता है। आप एक सीन, फिल्म के सीन में आप दुनिया को ब्लास्ट होता हुआ और कायनात को ब्लास्ट हुआ दिखा रहे हैं तो उसकी विजुअली बहुत स्ट्रांग हो गया है। तो शायद हमें इतनी अब डिटेल की जरूरत नहीं कि वो आया बल्ब ऑन किया, बैठा, ये किया, वो किया। तो ये 2 चीज़ें मेरा ख्याल है। शुक्रिया। और कोई साहब? उमर साहब को दीजिएगा। आपको बात करना चाहिए। चलिए अबे यार क्यों बात नहीं करनी है आपने? अच्छा चल। दरवेश साहब से मेरा सवाल है। दरवेश साहब से सवाल, और काफ़ी देर से इस पे बात कर रहे हैं लोग। एक तो फ्लैश फिक्शन की, माइक्रो फिक्शन की, कहानी के तवील होने की, बड़े होने की, छोटे होने की, क्या ऐसा नहीं है कि हमारा नया लिखने वाला गैर तरबियत याफ्ता है? देखिए, अगर आप कहते हैं कि कहानी की बुनियाद पे अफसाना होता है तो 2 मिसालें हैं। एक मिसाल है ओवरकोट की। ओवरकोट की कहानी इतनी सी है कि एक बंदा सड़क पार करते हुए ट्राली के नीचे आ गया, 12-14 सफ़े लिखे हुए। उसके मुकाबले में गुलाम अब्बास का एक अफसाना है जवाहर भाटा के नाम से। बिल्कुल सही, ठीक है। उसकी कहानी पूरा नावल है, वो 3 नस्लें गिनवाता है उसमें उसकी। उसके बावजूद दोनों की दवालत एक जैसी है। अगर तो राइटर, लिखने वाला तरबियत याफ्ता है तो किसी भी कहानी का कुछ भी बना सकता है। अगर वो अपनी जो हम आमतौर पे समझते हैं विल पावर के ज़ोर पर, या हम ये समझते हैं कोई इल्हाम होता है कहानी, उसके ज़ोर पे कुछ बनाना चाहता है, तो मेरे ख्याल में वो अपनी तौफीक से ज़्यादा कुछ नहीं बना सकता। ज़ाहिर है जो खुदादाद तौफीक है वो बिल्कुल नेचुरल शय है, और वो बिल्कुल एक भटकी हुई शय होती है जब तक आप उसकी कोई तरबियत करके उसकी कोई शक्ल नहीं बनाते। तो आप देखें कि अभी बिल्कुल 10 साल भी नहीं हुए इन लोगों को गुजरे हुए कि मंशा याद हैं या अहमद जावेद हैं या रशीद अमजद साहब हैं, इस तरह के इनके मुकाबले का लिखने वाला भी कोई आदमी मौजूद नहीं, जबकि ये उन लोगों से, माजरत के साथ हमारे उस्तादों में से हैं, लेकिन इससे 50 साल पहले के जो अफसाना निगार हैं उनके मुकाबले में वो कहीं स्टैंड नहीं कर रहे। तब अगर आप उनका कंपैरिजन करते हैं मंटो के साथ, उनका करते हैं गुलाम अब्बास के साथ, खालिदा हुसैन जैसे लोगों के साथ, या मतलब इंतज़ार हुसैन वगैरह, तो ऊपर की चीज़ें हैं। जो नीचे के बिल्कुल लोग हैं उनके मुकाबले में भी खड़ा हुआ हमारा इस वक्त लिखने वाला एक भी मौजूद नहीं। अगर हम ये समझते हैं कि कहानी को छोटा करने से या बड़ा करने से कोई फ़र्क पड़ता है, तो हम पहले भी एक दफ़ा यहाँ पे भी एक बात कर चुके हैं और आप भी जानते हैं कि मसलन ज़ंदीक नावल आया, आप उसकी दवालत देखें, हालांकि उसकी कहानी को बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन उसके कारी मौजूद हैं और वो अफसाने से कहीं ज़्यादा पढ़ने वाले लोग उसको मौजूद हैं। गुलाम बाग आता है, उसकी आप दवालत देखें, उसके कारी उससे ज़्यादा मौजूद हैं। अगर हम ये समझते हैं कि वक्त कम है या थोड़े लफ्ज़ों में आप कहानी बता दे रहे हैं, एक ट्रेंड है, उन्होंने फातिमा में हाँ नहीं ठीक है, ट्रेंड होना, ट्रेंड देखें, ट्रेंड उस चीज़ का है जिसमें किसी ना किसी तरह की कोई दिलचस्पी मौजूद है। जब आप एक शय को दूसरी शय के मुकाबले में मजबूत करेंगे या बड़ा करेंगे तो लोग उसकी तरफ तवज्जो करेंगे। ज़रूरत की भी बात है ना कि आप ज़रूरत कितनी है। अगर इख्तिसार ज़रूरत है तो इख्तिसार करें, अगर लंबा ज़रूरत है कि आप उसे ज़्यादा तो करें, लिखें, लंबा लिखें, आप अफसाना बेशक तवील लिखें, तो ये ज़रूरत के ऊपर भी डिपेंड करता है। मैं लिखता नहीं हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं लिखूंगा, नहीं, मैं अपनी ही बात का उन्होंने जवाब दे रही है, ठीक है, अपनी ही बात का मैं जवाब दे रही हूँ। मैं चूँकि लिखता नहीं हूँ तो मैं तो नहीं लिखूंगा, लिखेंगे तो आप ही, और जैसा आप चाहेंगे वैसा लिखेंगे, मेरी एक राय है उसके ऊपर, मैं वो दे रहा हूँ। ठीक है। तो क्या हमारे पास, हमारे जो सवाल सिर्फ मेरा इतना है कि हमारा जो लिखने वाला है उसकी तरबियत कहाँ तक मौजूद है? क्योंकि आप देखते हैं कि जो इंटरनेशनल जितने भी अवार्ड मिलते हैं उनमें से मोस्टली लोग वो हैं जो बाकायदा इंस्टीट्यूट से तरबियत याफ्ता होते हैं, जो कहानी लिखना सीखते हैं। बस उसकी बेशुमार मिसालें दे सकते हैं आप, कम अज़ कम एलिस मेनरो की मिसाल तो मौजूद है, जिसके मुकाबले में हमीद शाहिद साहब ने शायद लिखा था कि हमारा बाबा क्यों नहीं, कि जब ये भी नॉमिनेट हुए थे इंतज़ार हुसैन साहब और उधर एलिस मेनरो को एक अवार्ड मिला था। और भी कई मिसालें इसकी मौजूद हैं, तो ज़रा इसके ऊपर ज़रा मेहरबानी कीजिएगा। जी जनाब, मेरा ख्याल है कि एक सैर हासिल गुफ्तगू इस पर हो गई, और दोनों तरफ से आम तौर पे आते हैं दलाइल, लेकिन यहाँ पे चारों तरफ से आए हैं
तो ये अच्छी बात है, ज़ाहिर है आप लोगों की मौजूदगी का। और एक पांचवी तरफ भी है, एक आध कमेंट उधर से भी है, मैं उसको भी पढ़ देता हूँ। जो फेसबुक पे लाइव देखने वाले हमारे दोस्त हैं वो उसको भी देखते हैं, और उनका भी एक कमेंट आया है, तो मेरे ख्याल में उसको शामिल करना चाहिए ताकि वो दोस्त भी ये समझे कि हम भी उधर मौजूद हैं। तो और एक सलमान सिद्दीक साहब हमारे दोस्त, आप उन सबको जानते हैं, वो अमेरिका में हैं। और वो एक तो आप अगर लाइव देख रहे हैं सलमान साहब तो आपकी मेहरबानी, और आप वहाँ से देख रहे हैं। इन्होंने ये लिखा है कि फिक्शन राइटर का काम हल बताना नहीं, ये दुरुस्त है कि तख्लीक एहसासात और जज्बात को भी शेक करती है और सोच के धारों में भी हलचल मचाती है। कोशिश करनी चाहिए सबसे पहले, आपके बीमार मुआशरे के हज़ारों मसाइल हैं जिन पर लिखने के लिए बहुत कुछ है। गेमिंग वाले मुआशरे मुख्तलिफ हैं और उनके मसाइल पाकिस्तानी मुआशरे के मसाइल से मुख्तलिफ हैं। ये कमेंट है जनाब सलमान सिद्दीक साहब का। तारिक हाशमी साहब का ये कहना है, जो हमारे बहुत अच्छे दोस्त और बहुत अहम नक्काद हैं, शायर हैं, कि वो ये फरमाते हैं कि नौजवान लिखने वालों को अपने आइडियाज़ भी बदलने होंगे। बानो और तारड़ मिसालिया रहेंगे तो नई फिक्शन रकम करना मुमकिन नहीं। ठीक है। बस ठीक। हाँ, ये आगे भी उन्होंने एक कमेंट दिया हुआ है जो ज़रा मज़ाहिया है, तो उस पर सिर्फ आप ये समझ लें कि मज़ाहिया बात है जिसमें तो गुजारिश मेरा ये है कि जो हमारा मकसद था इस डिबेट से या इस गुफ्तगू से, कि कम से कम एक नुक्ता नज़र लिखने वालों का सामने आना चाहिए। उनको भी पता चलना चाहिए कि हम जो कुछ लिख रहे हैं उसको पढ़ा भी जा रहा है, उसको एवेल्यूएट भी किया जा रहा है, लोग उसके बारे में नुक्ता नज़र भी रखते हैं, और सिर्फ उसकी तहसीन की तरफ नहीं जाते, बल्कि जो अंग्रेज़ी में अप्रिसिएशन जिसको वाक़तन हम कहते हैं, जिसमें एवेल्यूएशन भी शामिल है, जिसमें एक कदर शनासी और तायुन कदर है, वो भी शामिल है। उससे उनकी तहरीरों को और उनकी बातों को देखा और सुना जाता है। तो मैं सलाहुद्दीन दुर्वेश साहब से गुजारिश करूंगा कि जितनी बातें हुई हैं उनके हवाले से और जो सवालात सामने आए हैं उनके हवाले से एक इख्तितामी गुफ्तगू फरमा दें ताकि सेशन इख्तिताम को पहुंच सके। जनाब सलाहुद्दीन दुर्वेश साहब। बहुत शुक्रिया। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा इस तरह संजीदा बहस का, तो ख़ास तौर पर अदब पर बहस, क्योंकि वो फिर एक खास तरह की एक नहुसत जो है वो उसमें पैदा हो जाती है, क्योंकि ये इतनी ज्यादा आपके बस की बात नहीं। तो 3-4 चीजें जो सामने। अच्छा, पहली बात तो ये है कि समाजी हकीकत निगार, हमारे बहुत मसाइल हैं भाई। ये जो मसाइल हैं ये सियासतदान इसको फेस करते हैं, वो उनका हल निकालते हैं, मुआशरदान हल निकालते हैं, और जितने भी उलूम के माहिरीन हैं। जब हम फिक्शन और इसको आर्ट कहते हैं तो ये कुछ और चीज़ है यार, मेहरबानी फरमाएं। एक तो ये कि समाजी ज़िंदगी के मसाइल या समाजी हकीकत निगारी को फिक्शन में लाना, तो मैं समझता हूँ कि ये खुद फिक्शन के साथ ज़्यादती है। फिक्शन कुछ और है, यानी समाजी हकीकत निगारी के बरक्स कोई चीज़ है। अभी बात हो रही थी इसके नॉस्टैल्जिया के हवाले से। अभी रिसेंटली मैंने 4-5 जो नए तकरीबन नौजवानों के जो नावल मैंने पढ़े हैं, वो सारे ना परदादा है, दादा है, फिर उसका बाप है, फिर बेटा है, फिर पोता, यानी ये पूरी एक वो बताते हैं कि ना 1857 से लेकर ऑनवर्ड, और ये आप इसके बुखार में मुब्तला। अच्छा, दूसरा आपके अंदर एक एलिमेंट अफसाना निगार में पता नहीं कहाँ से घुसा हुआ है, वो है समाज सुधारी, कि मैं क्योंकि एक फिक्शन राइटर हूँ लिहाजा समाज को सुधारना ये मेरा बुनियादी वजीफा जो है वो है। ये हमारे जो मुआशरा है उसके हर आदमी में ये मौजूद है, हर आदमी, ये मेरी जिम्मेदारी है। सही बात है, हर आदमी चाहता है कि यार ये भी ठीक हो जाए, ये भी, तो भाई खुद आपके है। अच्छा, तो प्रॉब्लम असल ये है, जो अभी तक की जो डिस्कशन हुई, जो एक चीज जिसमें जो गड़बड़ हुई है वो यही है कि किस मौजू के ऊपर एक फिक्शन राइटर को लिखना चाहिए। देखिए, अभी एक क्वेश्चन हुआ फेसबुक पर, पे मुख्तसर कर रहा हूं मैं। उन्होंने कहा कि नावल वो बड़ा होता है जिसको अवाम वकार दे। मैंने, यार आपकी अकल घास चरने गई हुई है। नावल वो बड़ा है जो नावल के फन में रहते हुए कोई ना कोई अछूता तजर्बा करे, इसका कारी के साथ, इसका अवामुन्नास के साथ, इसका ख्वासुन्नास के साथ कतई कोई ताल्लुक नहीं है। एक जो फनकार है उसने अपने हिस्से का काम सर अंजाम देना है।
اگر آپ کہانی ویسی لکھ رہے ہیں جیسے لوگ کہانی لکھ رہے ہیں سماج سدھاری اور اس قسم کے، تو میں کہتا ہوں کہ فکشن جو ہے اس کے اندر آپ کو ہر لمحہ تجربے سے گزرنا ہے. میں نے بتایا نا کہ ہیومن کریکٹر، میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہیومن کریکٹر جو ہے اس کو پورٹریٹ ہی نہیں کیا جا سکتا. اگر کوئی میری شخصیت کا خلاصہ پیش کرنا جائے یا میری اکسوانے پیش کرنا جائے، پاسبل ہی نہیں ہے. لہٰذا ایک انسان کا کریکٹر جو ہے اس کو گریب کیا ہی نہیں جا سکتا، ہیومن کریکٹر کو پیش نہیں کیا جا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہیومن کریکٹر کوئی عجوبہ ہے. تو یہ جو اس کی عجوبگی ہے، جو اس کا ایک تحیر یا اس کی جو پیچیدگی یا جو اس کی تہہ داری، یہ جو انسان کا گرفت میں نہ آ پانا، اس کے لیے سہولت ہمارے پاس یہ آ جاتی ہے کہ ہمارے پاس کوئی نہ کوئی بیانیہ، کوئی نہ کوئی آئیڈیالوجی وہ موجود ہے. جب ہم کریکٹر کا نام سلیکٹ کرتے ہیں جیسے غلام محمد، ساتھ ہی ناب تکریم کے بہت سارے پہلو آ جاتے. آپ ہندو کریکٹر کو منتخب کرتے ہیں، ساتھ ہی ناب ایک صورتحال وغیرہ. تو اس نوع کے جو مختلف قسم کے بیانیوں کی جو ہم خوشہ چینی کرتے ہیں یا ان سے یا تاریخ سے کریکٹر چرا کر یا اپنی سوسائٹی میں مختلف کہانیاں جو وقوع پذیر ہوتی ہیں ان کو چوری کر کے آپ فکشن کا، تو آپ فکشن نہیں بنا رہے. کچھ اور لکھنا چاہیے، وہ کیسے ہونا چاہیے یہ دریافت کرنا آپ نوجوانوں کا کام ہے. تھینک یو. نہیں، آپ اس پہ ایک دفعہ کمنٹ کریں نا اس پر کہ آپ مختصراً اس ساری بات کا کیا مطلب نکلا کہ کیا نئے لکھنے والے کے پاس کیا ہے. نئے لکھنے والے کو چاہیے کہ چاہیے نہیں، اس کے پاس ہے کیا، اس کے پاس کیا ہے ایسا اس وقت تک جو دریافت ہو چکا ہے کہ کوئی بیانیہ نہیں آ گیا ہے یا کوئی تکنیک نہیں آ گئی ہے. آپ کیا فرماتے ہیں آپ کا، یا کچھ نہیں ہے فی الحال، یا فی الحال کچھ ایسا ہے جس کو ابھی ہم کوئی، کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے جس کو ابھی ہم کوئی نام نہیں دے سکے، کوئی فیلنگ کوئی ایسی ہو، اس پہ تو آخر کوئی بات ختم وہیں پہ کرنی چاہیے نا. 3-4 چیزیں جو میں نے کہی ان بٹوین وہ یہی تھا. خلاصہ اس کا پھر میں پیش کر دیتا ہوں کہ ابھی تک مختلف نوع کے بیانیے ہمارے پاس موجود ہیں. یہ بیانیہ آپ ایک منٹ دیکھیں، آپ رائٹر کے پاس، افسانہ نگار کے پاس دیکھیں ڈاکٹر صاحب، فکر سے الگ کریں نا معاملے کو. جب تک آپ فکر سے معاملے کو الگ نہیں کریں، بیانیہ کا مطلب ایک فکر ہے. یہ آپ اگر بیانیہ تکنیک کو کہہ رہے ہیں تو پھر تو اس کا اور مطلب ہے، لیکن آپ بیانیہ نیریٹو کو کہہ رہے ہیں، نیریشن کو نہیں کہہ رہے. نیریٹو تو نیریٹو ہے، نیریٹو تو آ گئے، وہ بہت سارے ہیں. نیریشن کیا ہے آپ کے پاس؟ یعنی وہ کون سا ایسا کوئی زبان آ گئی، یعنی یہ تو نہیں ہے کہ ٹھیک، یہ کوئی اسلوب، کوئی تکنیک، کوئی ٹریٹمنٹ، کوئی کردار نگاری، کوئی اس طرح کا کچھ ایسا ہو دیکھیں نا جس میں آپ نے دیکھیں آرٹ جو ہے وہ میڈیم کا نام ہے کہ آپ کو اگر آپ رنگ بناتے ہیں تو رنگ میں آپ کو بتانا پڑے گا کہ یہ رنگ پہلے لگ لیتے میں یہ لگا رہا ہوں تو اس وجہ سے نیا ہو گیا. اگر آپ موسیقی کہہ رہے ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے یہ والے کہہ رہے تو یہ ہو رہے سر اب مکسنگ ہو رہی ہے. تو ورڈ جو ہے، آپ کی جو زبان ہے، آپ کا جو ادب ہے، اس کا میڈیم ہے لفظ. اس لفظ کو آپ کیا کر رہے ہیں جس کے ذریعے آپ کا جو فکر ہے وہ زیادہ بہتر طور پر بیان ہو سکے. اس پر اگر آپ کر دیں، 2 جملے فرما دیں تو 2 جملے فرما دیں. آپ کے خیال میں کچھ ایسا ہے یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی تک ہمارے لیے ایک مشکل سوال ہو، اس پہ بھی ہم اینڈ کر سکتے ہیں. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی یہ دریافت کرنا ہمارے لیے مشکل ہے. یہ دیکھیں ایکچولی جب ہم اس نوع کی بات کرتے ہیں آرٹ کے اوپر، اچھا کن مقاصد کے پیش نظر آپ آرٹ میں ظہور کرنا چاہتے ہیں؟ آرٹ کے کس شعبے کو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ اچھا آرٹ جو ہے اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں، اس میں کیا ہونا آرٹ اور کیا ہونا نہ، یعنی اس قسم کی ہم گفتگو کرتے ہیں نا. یعنی کوئی نہ کوئی کینڈا، کوئی نہ کوئی ڈائی، کوئی نہ کوئی ایسی چیز کہ جس میں آپ مٹیریل ڈالیں اور نہ آپ وہ اس کو کھولیں اور نہ آپ سامنے آ جائے. میں کہہ رہا ہوں کہ افسانہ یا فکشن وہ اس کے لیے کوئی ڈھلائی کی وہ کیا ہوتا ہے وہ سانچہ وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہیومن کریکٹر یہ کسی سانچے میں ڈھلا ہوا نہیں ہوتا. اس میں اتنی خوفناک تنوع اور ویریشن ہے، لہذا ایک لمحے میں پرسنالٹی کے ایک امپیکٹ کو اگر آپ نے دریافت کر لیا ہے اور اس کو آپ افسانے میں بیان کرنے کا حوصلہ، ڈرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے یار، کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کیا نام ہے ان کا، مستنصر حسین تارڑ، 80ویں سالگرہ پر انہوں نے کہا کہ یار گل یہ ہے کہ جو میں لکھنا چاہتا سی تو میں لکھ ہی نہیں سکیا، سماج کا خوف.
तो आर्ट तो नाम ही इसी चीज का है कि आप समाज के दबाव से बाहर निकलें, आर्ट जो है वो उसको जरूर तोड़ने में कामयाब हो जाए। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में हमने जितनी गुफ्तगू करनी थी उससे थोड़ी सी ज़्यादा हो गई और मैं शुक्रगुजार हूँ आप सब दोस्तों का कि आप सब यहाँ मौजूद रहे। अगले 15 दिन के बाद इंशाल्लाह अगले किसी मौजू के साथ हाजिर होंगे दोबारा। मैं शुक्रगुजार हूँ मोहतरमा फातिमा उस्मान का, जनाब उस्मान आलिम साहब का, जनाब डॉक्टर सऊद दुरेश साहब का और अपने सब दोस्तों का, अकादमी अदबियात पाकिस्तान का, जिन्होंने हमें ये जगह फराहम की हुई है और उनके ताबन से हम करते हैं। और सबसे ज़्यादा शुक्रिया उन दोस्तों का है जो लाइव हमें देखते रहे और इसको यहाँ मौजूद ना होकर भी अपनी मौजूदगी का एहसास उन्होंने हमें दिलाया। उससे बहुत शुक्रिया आपका।